अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7 आज हमने इस्लामियात पढ़ना है और आपको पता है कि हमने जो है ना सूरतें तो कर ली हैं, आयतें भी कर ली उसके साथ ही। और सूरत शम्स हो गई हमारी, जो है ना सूरत अल-कारिया हो गई, सूरत अल-ज़लज़ल हो गई और हिफ्ज़ तर्जुमा वाली सूरतें भी हो गई। और पता है आपको हिफ्ज़ तर्जुमा के अंदर आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों ने आयतें नहीं है वो याद रखनी है। आयतें आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी आप लोगों के इम्तिहान के टाइम पर। और हम लोगों ने अब आगे क्या पढ़ना है, आज हमने बाब दोम पढ़ना है, ईमानियात व इबादात पढ़ना है। तो ये हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, ये नबी अकरम पर है और उनके रसूलों पर ईमान से रिलेटेड चैप्टर है। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं स्लाइड आपको शेयर की है मैंने और आप लोगों को बुक भी टैली करना है। और क्योंकि इसके अंदर मश्क भी है, इसके अंदर आपके सवाल भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे और लॉन्ग भी आप लोगों के सवाल आएंगे, तो आप लोगों को अटेंशन देना है। और इसके अंदर वो भी आएंगे, आपके MCQs आएंगे, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं, खाली जगह पुर करना भी जिसको हम बोलते हैं उर्दू के अंदर। तो आप लोगों ने वर्ड्स को सही से देखना है और अपने साथ एक पेंसिल भी रखनी, ताकि आप लोगों को कहीं डिफ़िकल्टी हो किसी वर्ड में तो आप वो भी मुझसे पूछ लें। और साथ में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनका भी आप ध्यान रखें। अगर कहीं आपको लग रहा है कि ये जो है ना आपकी जो MCQs है इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो उसको आप पेंसिल से टिक कर लें, शायद वो पीछे आपकी उसके अंदर हो, मश्क के अंदर। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बाब दोम ईमानियात व इबादात, नबियों और रसूलों पर ईमान, जिसका मफ़हूम, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, मफ़हूम एक्सप्लेन करने को बोलते हैं या डिटेल को बोलते हैं मफ़हूम। रिसालत और नबूवत से मुराद पैगम्बरी और सिफारत के हैं। रसूल और नबी का लफ्ज़ी मतलब ख़बर या पैगाम पहुँचाने वाला है। रसूल या नबी का अल्फाज या मान, इसका जो लफ्ज़ जो निकला गया है वो इसका मतलब ये होता है कि कोई पैगाम देना या कोई ख़बर को जो है ना आगे पहुँचाना। शरीयत की इस्तिलाह में नबी इस पाकीज़ा हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए चुना होता है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में बंदों की हिदायत व रहनुमाई की जा सके। नबी इसीलिए मुकर्रर किए जाते हैं, वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं या चुने जाते हैं या उनको मुकर्रर किया जाता है ताकि इंसान को रहनुमाई मिले, इंसान को हिदायत मिले, इंसान को सीधा रास्ता मिले हर कौम के लिए। रसूल से मुराद ऐसे अंबिया हैं जिन्हें एक अलग शरीयत भी अता हुई है। अल्लाह ताला ने अपने तमाम नबियों और रसूलों को आला सिफ़ात अता फरमा कर तमाम ख़ताओं और गलतियों से महफूज फरमाया, इसीलिए वो मासूम होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने नबियों को और रसूलों को एक ख़ास जगह, एक ख़ास मुकाम दिया है, जो कि बहुत ही एक अनमोल सी उनको सिफ़ात, उनको एक क्वालिटीज़, उनको उनके एट्रीब्यूट्स हैं कि वो जो है ना बहुत ही मुख्तलिफ़ हैं और उनको गुनाहों से और ख़ताओं से बिल्कुल ही पाक कर दिया है, इसीलिए उनको हम मासूम भी कहते हैं। अब दूसरा आपका टॉपिक, दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही जिसका है कि अकीदाए नबूवत व रिसालत। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना, समझना है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफ़हूम है। नबियों के भेजे जाने का ये सिलसिला हज़रत आदम से शुरू और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद की नबूवत पर ख़त्म हुआ। ये जो सिलसिला पैगंबरों का है वो हज़रत आदम से शुरू हुआ और ख़त्म हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। इन तमाम नबियों पर ईमान लाना अकीदा नबूवत कहलाता है। अब ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है कि अकीदत नबूवत क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम नबियों पर ईमान रखेंगे, उन पर बिलीफ रखेंगे कि हाँ ये हमारे नबी हैं, उन पर हमारा यकीन होगा, तो इस अकीदे को, इस चीज़ को मानने को हम बोलेंगे अकीदा नबूवत। अकीदा तौहीद के बाद अकीदा नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अल्लाह ताला की गवाही देना कि अल्लाह एक है, वो एक अकीदा तौहीद के अंदर आता है। लेकिन रसूल का मानना कि रसूल की नबूवत का मानना, उस पर ईमान लाना, वो इस्लाम का एक बुनियादी हमारा अकीदा है। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर ख़ास एहसान है कि उसने न सिर्फ़ अपने बंदों की मादी ज़रूरियात पूरा करने के लिए बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई, बल्कि इनकी दीनी और इखलाकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा। अल्लाह ने सिर्फ़ हमें हमारी बेसिक चीज़ें, जैसे हमारे पानी होता है, फूड, वाटर, शेल्टर जो होती हैं, हमारी मादी चीज़ें होती हैं, हमारी ज़रूरियात होती हैं,
صرف ہمیں وہ نہیں پرووائڈ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپ برنگنگ کیسے ہو رہی ہے، ہماری دینی اصول کون سے ہیں، ہماری شریعتوں کے کیا اصول ہیں، ہمارے دوسروں سے بات کرنے کی کیا تمیز ہے، ہماری جو اپ برنگنگ ہوتی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے انبیاء بھیجا ہے تاکہ ان کو ان کے حساب سے ہماری اور ہماری بیٹرمنٹ ہو سکے ہماری زندگی کے ساتھ. ان کے لیے ہمارے نبی بھیجے تاکہ ہم اور انسان امپروو ہوں اور ہماری ضروریات اللہ نے وہ بھی پوری کی ہیں. انہیں ان کے مقصد زندگی کا شعور دینے اور اپنی بندگی اور اطاعت کے طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے انہی میں سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی اطاعت اور رب کی اطاعت کے لیے اور اس کی آگاہ کے لیے کچھ انبیاء مقرر کیے اور رسول بھی مبعوث فرمائے، اور ہر دور میں ہر امت کے لیے رسول بھیجے. جو دور آتا گیا انسان کی زندگی کا، کچھ لوگ پرانے دور کے تھے، اس دور کے بھی نبی تھے، ہر امت کے ساتھ نبی آتے گئے ہیں. اب اس میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ہر جماعت ہر وقت میں ہر دور کے میں اللہ نے رسول بھیجا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو. اجتناب مطلب رکاوٹ، نہ ان کی عبادت نہ کرو. اور بتوں کی جو ہے نا ہمیں کوئی ورشپ نہیں کرنی، ان کو ہمیں جو ہے ان کے راستے پر نہیں چلنا، بتوں کی عبادت سے ہمیں منع کیا ہوا گیا ہے. تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، سیدھا راستہ دیا، اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن پر بہت گمراہی تھی، جن کے پاس کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا اور وہ بھٹکے ہوئے راستے پر تھے. سوز زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روئے زمین پر جس نے نافرمانی کی ہے اللہ کے ساتھ، اور اس نے اللہ کی پیروی نہیں کی، اور انہوں نے جو ہے نا دین کو جھٹلایا، تو ان کے ساتھ بھی جو انجام ہوا ہے وہ آپ زمین پر دیکھ سکتے ہیں. نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کا مقررہ کردہ خاص منصب ہے جس کے لیے اس نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا چن لیا. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے کچھ چنے لوگ خاص جن کو انہوں نے نبی بنائے. مشرکین I need to change the slide. چینج کروں میں سلائڈ، یہ ہو گئی. ہم نے ہاف پڑھنا ہے کیونکہ چیپٹر بہت بڑا ہے، آپ لوگوں کو چیزیں سمجھنے بھی آنی چاہیے، تو اسی لیے ہم ہاف چیپٹر کریں گے. اچھا، آگے ہے مشرکین کے سردار اور دولت مند لوگ نبی کریم کی نبوت کو جھٹلاتے ہوئے یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم تو دولت اور اقتدار رکھنے والے ہیں تو ہمارے پاس وحی کیوں نہیں آئی. کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کرتے تھے، ان کو تنقید کرتے تھے اور ان کی نبوت کو جھٹلاتے تھے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت دولت ہے، پھر رسالت یا جو ہے رسالت ہمیں کیوں نہیں ملی، وحی ہمیں کیوں نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت و رسالت کے لیے ایسی شخصیات کو مقرر فرمایا جو احکام خداوندی کا عملی نمونہ بن کر ہدایت و رہنمائی کا فرض انجام دیں. وہ ہمیشہ نیک سیرت، بلند کردار، معصوم اور اخلاق عالیہ کے بلند مرتبے کے حامل ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو شخصیت تھی وہ ایسی نیک اور پاکیزہ تھی اور معصوم اخلاق کے ساتھ تھی جس کو ہم جو ہے نا کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام پر غور خود عمل کر کے لوگوں کی رہنمائی کی. یہ وہ پاک ہستیاں تھیں جنہوں نے خود عمل کیا، پہلے ان کو پریکٹس کی اور پھر لوگوں کو ہدایت دی. ان رسولوں نے لوگوں کو جو شرعی احکامات کی تعلیمات دیں وہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی تھی، اور جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم دیا گیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، تمہارے رفیق محمد نے نہ راستے بھولے نہ بھٹکے ہیں. کیونکہ وہ بتا رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی راستہ جو ہے وہ بھولے نہیں اور نہ ہی وہ کسی بھٹکی ہوئی رات پر کبھی گئے ہیں، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے اور نہ
ख्वाहिश नफ्स से मुंह से बात निकालते हैं। اور خواہش نفس سے کیا مراد ہے کہ جو انسان کی مٹیریلسٹک خواہشات ہوتی ہیں، جس میں بہت سی دنیاوی خواہشات آ جاتی ہیں، خواہشات کے ڈیزائرز ہوتی ہیں آپ کی کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے گھر مل جائے، یا مجھے کوئی پریسٹیجیس چیز مل جائے، تو وہ کوئی ان کی خواہش ان کی کبھی ایسی نہ تھی نہ۔ یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور یہ قرآن تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے جو کہ بھیجا گیا ہے۔ اب ہے کہ نبیوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے احکامات کی پیروی کروائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو رہنمائی کے لیے نبی بھیجے تھے وہ 24,000 انبیاء ہیں۔ یہاں پر آپ 1,24,000 انبیاء ہیں، جہاں پر آپ ٹک کر لیں۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بھی کلک کرنی چاہیے کہ یہ ہو سکتی ہیں، تو ان کو آپ پینسل سے ٹک کر لیا کریں۔ اور رسول بھیجے تاکہ اس کی وحدانیت کا اقرار، تاکہ ان کی وحدانیت کہ ہاں وہ صحیح ہیں اور وہی ہیں، ان کا اقرار، اور کہ وہ واحد لا شریک ہے، اس چیز کی بھی گواہی دیں اور اس کے احکامات کی پیروی کروائی جائے، اور ان کے احکام کی پیروی ہو کہ مطلب ان کو ابلج کر دیا جائے، کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی وہ نبی ہیں جن سے عرب، عیسائی اور یہودی واقف تھے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے انبیاء کا بھی ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے جن سے جو ہے نا عرب، عیسائی اور یہودی بھی واقف ہیں، یا ان کا تذکرہ صحیفوں میں موجود ہے، یا پھر ان کا جو تذکرہ مطلب ان کا ذکر جو ہے کافی دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے اور ہر قوم کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کے لیے اور اس قوم کے لیے انبیاء بھیجے۔ جس زمانے اور جس خطے میں جو نبی آیا، اس نے وہاں کے لوگوں سے ان کی زبان میں بات کی، اور جبرائیل انبیاء کی زبان ہی میں وحی لاتے تھے، اور کیونکہ ہر زمانے میں مختلف پیغمبر آئے، تو وہ جو پیغمبر اس ٹائم میں آتے تھے تو وہ انہی کی زبان میں ان سے بات کیا کرتے تھے۔ جس زمانے اور جس خطے میں جو نبی آیا، اسی نے وہاں کے لوگوں سے ان کی زبان میں بات کی۔ تو دوبارہ وہی بات ہے کہ انہی کی زبان میں ان سے بات کی، اور حضرت جبرائیل انبیاء کی زبان ہی میں وحی لاتے تھے، اور حضرت جبرائیل جو ہے انبیاء کے پاس انہی کی زبان میں وحی لاتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے۔ اور ایسا کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جو اپنی قوم کی زبان میں بولتا تھا، بلکہ وہ بولتا تھا تاکہ وہ انسان کی زبان میں وہ ایک منٹ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، اور تاکہ انہیں احکام الہی اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اور کھل کے سمجھ میں آ جائے، اور گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی یا ہدایت جو انسان نہ پاتا ہے اس کو گمراہ کہتے ہیں، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے پر بھی لے کر آتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا پاور ہے، ہر چیز کا اختیار اسی ہی کی رب کے پاس ہے۔ تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا چیپٹر، اتنا ہی کمپلیٹ ہو گیا، آدھا کمپلیٹ ہوا ہے، جو کہ ہمارا آدھا جو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اور اب ہمارا یہ آدھا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، اس کا آپ لوگ ہوم ورک یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو اور آپ لوگوں کے لیے بڑا کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کی جو ہے نا جو فرسٹ 2 کویسچن ہیں وہ تفصیلی طریقے سے آپ کو لکھنے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کو بنی اکرم نبی کریم سے محبت و عقیدت کے تناظر میں تحریر کریں، اور دوسرا ہے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے،
اور امت مسلمہ کے لیے قابل عمل شریعت کون سی ہے؟ یہ 2 کویشچنس آپ کو تفصیل کے ساتھ لکھنے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کر دیا. آپ لوگوں کو اس کے آنسرس فائنڈ کرنے ہیں. اور اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے. اس کا آپ نے پہلا والا کویشچن کرنا ہے رسول کا لفظی مطلب کیا ہے. اس کا آنسر بھی اندر ہے, آپ لوگوں کو دیکھنا ہے اور آپ کو اس کو فائنڈ کرنا ہے. اگر کوئی جو ہے نا ڈیفیکلٹی ہے ہوم ورک کرنے میں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا, لیکن آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور خود سمجھنا ہے اور خود آنسرس نکالنے ہیں. اور اس کے بعد یہ خالی جگہ پر کیجئے. اس کی آپ کو 2 جو ہے نا آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. رسالت کی معنی ڈیش ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ڈیش بھیجی. کیا بھیجے وہ بھی بتانا ہے, رسالت کی معنی کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بتانی ہے. تو یہ سارا کا سارا ہمارا کام آج ایسے وائنڈ اپ ہو گیا ہے. اور دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگوں نے پوچھنا ہے اور دوبارہ سے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور آپ لوگوں کو یہ کمپلیٹ کرنی ہے ایکسرسائز. اور ہوم ورک کو ضرور دیکھنا ہے آپ لوگوں نے اور وہ کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں نے لانا ہے. سو دس از آل فار ٹوڈے.